ज़कात का ये टॉपिक फ़हम الصیام यानी रोज़ों के साथ क्यों रखा गया है? इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने माल की ज़कात रमज़ानुल मुबारक के महीने में निकालते हैं। हालांकि रमज़ान में निकालना ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अब आगे कि जैसे ही साल गुज़रे, चाहे वो साल जब भी हो जाए, फ़ौरन ज़कात दे देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग रमज़ान के इंतज़ार करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में ज़कात निकालेंगे, इसलिए ये इसके साथ ये टॉपिक ज़कात का अटैच किया गया। देखें, ज़कात जो है ये देनी चाहिए। ज़कात का मतलब क्या है? पाकीज़ा होना, तज़किया करना, यानी साफ़ करना। जब आप अपने माल से ज़कात दे देते हैं, अपने माल से ज़कात दे देते हैं, तो आपका जो पीछे वाला माल होता है वो पाक हो जाता है, वो आपके खाने के काबिल, आपके इस्तेमाल के काबिल हो जाता है। क्योंकि क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो लोग जिन्होंने अपने आप का तज़किया किया, यानी अपने नफ्स को पाक कर लिया गुनाहों से। इसी तरह ज़कात, ये माल की जो ज़कात है, इसका मतलब भी पाकीज़ा करना है, तज़किया करना अपने माल का। यानी जो माल आपका है उसमें से जो ज़कात बनती है, जब आप वो ज़कात दे देते हैं तो आपका पीछे जो माल रह जाता है वो पाकीज़ा हो जाता है, वो साफ़ हो जाता है, वो अब आपके खाने के काबिल है। अगर आप ज़कात नहीं निकालते हैं तो आपका माल पाक नहीं है, आपका माल आपके लिए हलाल नहीं है। जब आपका माल इतना है कि आप उस पर ज़कात लागू होती है और आप ज़कात नहीं दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जब आप उसमें से ज़कात दे देते हैं, फिर पीछे वाला माल आपके लिए पाक हो जाता है और आपके लिए बाइसे खैर बनता है। इसकी कुरान मजीद से दलील क्या है कि वमा आतैतुम मिर रिबल लियर्बुअ फ़ी अम्वालिन नास, कि जो तुम लोगों को माल देते हो सूद के तौर पर, तो फ़ला यरबु इंदल्लाह, वो अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा नहीं होता। यानी आप लोगों को सूद क्यों देते हैं? ताकि हमारे माल में ज़्यादती हो। 1 रुपया दिया है या 100 रुपया दिया है किसी को कर्ज़, और कहना कि आप इस तारीख़ तक वापस करेंगे 110 रुपये, अगर आप मज़ीद इसे लेट करते जाएंगे तो इतने % आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी सूद पर जो पैसे देते हैं, आप समझते हैं कि शायद मेरा माल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं फ़ला यरबु इंदल्लाह, ये तरीका कोई नहीं है कि माल ज़्यादा करें आप गरीबों का खून चूस कर। फिर अल्लाह जी कैसे माल ज़्यादा होगा? अल्लाह फरमाते हैं वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह, जो तुम एज़ अ ज़कात माल पे करते हो और आपकी नीयत सिर्फ ये होती है कि बस अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, तुरीदून वजहल्लाह, कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, तो फ़उलाइका हुमुल मुज़ाइफ़ून, तो फिर यही तुम्हारा माल जो है ये दुगना कर दिया जाएगा, चौगुना कर दिया जाएगा, यानी ये आपका माल ज़्यादा कर दिया जाएगा। देखिए अल्लाह ताला का कानून, अल्लाह ताला का रूल, कि आपकी नज़र में माल डबल हो रहा है सूद के साथ, लेकिन अल्लाह कहता है नहीं, मेरे गरीब बंदों को नुकसान पहुंचा के आप अपना माल ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर माल ज़्यादा करना है तो मेरे गरीब बंदों को ज़कात दो, फिर तुम्हारा पीछे वाला जो माल है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसमें बरकत इस कदर आ जाएगी कि तुम्हारा माल ज़्यादा हो जाएगा। ये थी कुरान से दलील। हदीस से दलील है, जो हम शुरू में एक हदीस पढ़ चुके हैं, रमज़ानुल मुबारक की जो दलील हदीस से हम पढ़ी थी कि बुनियल इस्लामु अला खमसिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। उसमें शहादतैन, यानी गवाही देना कि अल्लाह ताला के अलावा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं, व इक़ामिस सला, और नमाज कायम करना, व ईताइज़ ज़का, और ज़कात अदा करना, व सियाम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखना, वल हज, और हज करना। यानी इस्लाम की जो बुनियाद है, ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है। जिस तरह इंसान अगर कलमा नहीं पढ़ता, पहला रुकन जो है, पहला कलमा इस्लाम का पहला रुकन, तो इंसान काफिर हो जाता है। अगर इंसान ने कलमा पढ़ लिया और वो नमाज नहीं अदा करता, इनकार कर देता, इस्लाम का रुकन है नमाज अदा करना, वो काफिर हो जाएगा। अगर नमाज अदा करता है, वो इस्लाम के रुकन ज़कात अदा करने का इनकार कर देता, वो काफिर हो जाएगा। यानी ये इस्लाम के 5 रुकन हैं, जो भी इनमें से जिसका भी एक, किसी एक का भी, ज़रूरी नहीं कि पांचों का,
کسی ایک کا بھی انکار کر دے گا تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک رکن ہے اور اہم رکن ہے۔ جو بندہ اس کا انکار کر دے گا کہ زکوٰۃ نہیں دینی یا نہیں دینی چاہیے یا فرض نہیں یا اس طرح کی کوئی بات کر دے گا یا زکوٰۃ جان بوجھ کر نہیں دیتا ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ ہمیں دینی چاہیے۔ اب اگلی چیز ہے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے زمینی پیداوار پر زکوٰۃ آتی ہے، یعنی زمین سے جو کچھ اگتا ہے، اس میں گندم آتی ہے، یعنی اجناس جو بھی زمین سے اگتی ہیں، دالیں ہیں، چنا ہے، کپاس ہے، چاول ہے، گندم ہے، یعنی جو غلہ ہے، غلہ جسے کہا جاتا ہے، جو زمین سے چیز اگتی ہے وہ، یا پھل وغیرہ ہیں، تو ان پر زکوٰۃ آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ سب سے پہلی چیز کہ زمینی پیداوار پر زکوٰۃ ہے، اور اس کی زکوٰۃ کب دینی ہے؟ اس کی زکوٰۃ فوراً دینی ہے، زمینی پیداوار کی زکوٰۃ فوراً دینی۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی جس دن تم کٹائی کرو فوراً اس کی زکوٰۃ دے دو۔ جس دن آپ زمینی پیداوار کی کٹائی کرتے ہیں اسی دن اس کی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اور زکوٰۃ کتنی ادا کرنی چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فیما سقط السماء او کان عثریا العشر، یعنی سب سے پہلا سوال تھا کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ ہے، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ زمینی پیداوار۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں زکوٰۃ کتنی ادا کرنی ہے اور کس دن ادا کرنی ہے، اس کا ٹائم، اس کی لیمٹ کیا ہے؟ جس دن کٹائی کرنی اسی دن زکوٰۃ دینی ہے، اور دینی کتنی ہے؟ اگر تو آپ کی جو زمین ہے جس کی آپ نے کٹائی کی ہے اس زمین کو آسمانی پانی سیراب کر رہا ہے یا چشموں کا پانی سیراب کر رہا ہے، یا زمین کلر والی خود اپنا پانی جو ہے وہ اپنی فصل کو لگا رہا ہے، یعنی اس پانی پر آپ کی جو زمین ہے اس سے جو پانی لگایا جا رہا ہے اس پر اگر آپ نے خرچہ نہیں کیا، اگر اس پر خرچہ نہیں کیا تو پھر جتنا آپ کا وہ مال ہے، یعنی جتنی آپ کی وہ جنس، وہ آپ کا غلہ ہوا ہے، تو اس کا 10واں حصہ آپ نے ٹوٹل کا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس کے 10 حصے کرنے ہیں اور اس میں سے ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ کب؟ اگر آپ کی وہ زمین پر آپ کا خرچہ نہیں ہوا پانی کا۔ اگر آپ کا خرچہ ہوا ہے زمین پر، ٹیوب ویل پانی کھینچ کر لگایا، اس کے پیسے دیے ہیں، یا کسی اور طریقے سے پانی لگایا ہے آپ نے اور آپ نے اس پر خرچہ کیا، محنت کی ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر پانی نہیں لگایا، آپ کا اس زمین پر خرچہ نہیں ہوا، قدرتی پانی ہے، بارشوں کا ہے یا سیلاب کا ہے یا چشموں کا ہے، تو پھر آپ کا 10واں حصہ اس میں جائے گا زکوٰۃ۔ اگر آپ نے پیسوں کا پانی لگایا تو پھر اس میں 20واں حصہ ہے۔ وفی ما سقی بالنضح نصف العشر، پھر آپ کا آدھا 10واں حصہ ہوگا، یعنی اس کے آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ 10 حصے کر کے جو 10واں حصہ ہوگا اس کا آدھا حصہ آپ نے، اس کا آدھا حصہ، ٹوٹل 10 حصے کریں اور ان میں سے جو 10واں حصہ ہوگا اسے آدھا کر کے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ یہ تھی اس کی زکوٰۃ۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جس میں زکوٰۃ ہے بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام یعنی چپائے جانور، جانوروں میں زکوٰۃ ہے، یعنی اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ دمبا، یہ ساری اسی چیزوں میں شامل ہیں، ان میں زکوٰۃ ہے۔ کیسے زکوٰۃ ہے کہ اونٹ جب 5 سے اوپر جا رہے ہوں تو ان پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جب اونٹ 5 ہو جاتے ہیں تو ان میں زکوٰۃ ہوتی ہے، اور گائے جب 30 ہو جائیں، یعنی اگر آپ کے پاس 4 اونٹ ہیں تو ان میں زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اونٹوں کا نصاب کتنا ہے؟ 5 اونٹ۔ جب آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو ان میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر آپ کے پاس 30 گائے ہیں تو اس میں آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ بالفرض اگر 29 گائیں تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، الا کہ آپ نفلی صدقہ کو اس میں کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب 30 گائے ہو جائیں گی تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ویسے ہی جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، یہ ہم اگر نماز نہیں پڑھتے تو گناہ گار ہوتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے تو گناہ گار ہوتے ہیں، اسی طرح جب آپ کا مال آپ کے نصاب کو پہنچ جائے پھر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور اسی طرح وفی الغنم 40، اور اگر 40 بکریاں ہو گئیں آپ کے پاس، 39 ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، پھر آپ نفلی اگر اس میں سے کوئی صدقہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب 40 ہو جائیں گی پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی بکریوں میں، یعنی اونٹوں کے لیے 5 اور گائے کے لیے 30 اور بکریوں کے لیے 40۔
یہ ان کا سلیبس ہے، لیکن ان میں شرط یہ کہ یہ چرنے والی ہوں، یہ جانور کیا ہوں؟ چلنے والے ہوں، باہر چرتے ہوں، یہ چروائے جاتے ہوں۔ یہ جانور جو ہیں انہیں چارہ جو ہے خرید کر نہیں ڈالا جاتا، بلکہ انہیں چرایا جاتا ہے باہر، تو اس لیے ان پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اس میں اگر زکوٰۃ آپ ادا نہیں کرتے ہیں، یہ تھی دوسری چیز جانوروں کی۔ تیسری چیز ہے، یعنی پہلی چیز تھی زمینی پیداوار، دوسری تھے جانور، اب تیسرا کیا ہے؟ سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے، یعنی ایسی کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ پہلی پڑھی ہے کہ زمینی پیداوار، دوسری ہم نے پڑھی ہے جانور، اور کون سے جانور اور ان کا نصاب کیا ہے۔ ہاں، جانوروں کے نصاب کے ساتھ ساتھ اگلی ایک اور بات بھی کہ جب ان پر 1 سال ہو جائے، یعنی آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں، آج آپ کے پاس 40 ہو گئی ہیں اور آپ کے پاس انہیں 40 سال گزر چکا ہے، یعنی 40 بکریاں آپ کے پاس ہیں اور ان پر 1 سال گزر چکا ہے اور آپ کے پاس 40 ہی ہیں، تو پھر آپ پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ نہیں کہ آج آپ کے پاس 40 ہوئی ہیں، یعنی پہلے 39 تھیں اور آج ایک بکری خریدی 40 ہو گئی تو آج ہی آپ زکوٰۃ دیں گے، نہیں۔ یہ شرط صرف زمینی پیداوار کے لیے کہ اسی دن سے آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ جو جانوروں کی زکوٰۃ ہے، اس کے لیے کیا شرط ہے کہ ان پر سال گزر جائے۔ آپ کے پاس 30 گائیں ہیں اور دوسری شرط یہ کہ ان پر سال گزر جائے، پھر زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس ابھی 30 گائیں ہوئی ہیں اور ابھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، نہیں۔ 30 گائیں ہیں اور آپ کے پاس 30 ہی ہیں اور سال گزر گیا ہے تو 1 سال بعد آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں گے۔ یعنی جانوروں میں زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ پہلی بات سلیبس کو نصاب کو پہنچے، یعنی اونٹوں کا 5 ہونا، گایوں کا 30 ہونا، بکریوں کا 40 ہونا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ ان پر سال گزر چکے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ چرنے والی ہوں۔ تیسری چیز جس میں زکوٰۃ ہے وہ ہے الذهب والفضة، سونا اور چاندی۔ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے۔ سونے اور چاندی میں اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا دردناک جو ہے عذاب ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ توبہ میں فرمایا ہے آیت نمبر 34 اور 35 میں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم، کہ ایسے لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل اللہ، اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے۔ یعنی سونا چاندی جمع کر اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیسا عذاب ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس سونا اور چاندی کی تختیاں بنا کر انہیں پگھلایا جائے گا، انہیں گرم کیا جائے گا، پھر انہیں لگایا جائے گا جباہہم و جنوبہم، ان کی پیشانیوں پر۔ یعنی جو سونا چاندی آج ہم اپنی دنیاوی زندگی میں استعمال کر رہے ہیں اور ہم ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ہمیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس سونا اتنا کہ اس پر زکوٰۃ اب لاگو ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے، ہمیں سب علم ہونے کے باوجود ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ قیامت والے دن یہی سونا چاندی اللہ فرماتے گرم کیا جائے گا، گرم کر کے جس کا مال ہوگا دنیا میں اس کی پیشانی پر گرم کر کے نشان لگایا جائے گا، اور اسی طرح ان کے پہلوؤں پر وجنوبہم، اور اسی طرح وظہورہم، اور اسی طرح ان کے جو پیٹھ ہے ان پر یہ گرم کر کے لگایا جائے گا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم، یہ وہی مال ہے ما کنزتم جسے تم جمع کیے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو تم آج چکھو جو تم جمع کر رہے تھے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا عذاب کا سبب بنے گا قیامت والے دن۔ اسی طرح حدیث میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں بھی، اس میں بھی یہی الفاظ مفہوم یہی ہے کہ جو بندہ سونا اور چاندی رکھتا ہے، مالدار ہے، اور پھر اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو
تو قیامت والے دن یہ اس کے لیے باعث عذاب بنے گی۔ اس لیے ہمیں سونے چاندی میں زکوٰۃ اپنے زیورات میں دے دینی چاہیے، تاکہ ہمارا جو باقی مال ہے، ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی جو مال رہ جاتا ہے وہ مصیبت سے بچ جاتا ہے، کسی آزمائش سے بچ جاتا ہے، کسی نقصان سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں جائے گا یا آپ استعمال کریں گے، آپ کے لیے بینیفٹ ہوگا، آپ کے لیے وہ بیٹر ہوگا، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ ایک مال ہے اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے اور کھا رہے ہیں، یا اس سے فائدہ جو آ رہا ہے یا اس سے کوئی آمدنی آ رہی ہے وہ آپ کھا رہے ہیں، تو اس سے پھر آپ کے جسم کے اندر مرضیں پیدا ہوں گی، اس سے آپ کے جسم میں کوئی سکون نہیں آئے گا، آپ کی زندگی میں ٹینشنیں آئیں گی۔ اس لیے آپ کو یہ مال سے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اور سونے اور چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ سونے اور چاندی میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الذهب لیس علیک شیء حتی یکون لک 20 دینارا، یعنی 20 دینار۔ 20 دینار یعنی اگر آج کے دور میں حساب لگایا جیسے موٹا موٹا تو یہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے۔ یعنی جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے، یہ نہیں کہ ابھی آپ نے 7.5 تولے سونا خریدا ہے یا ابھی آپ کے پاس ہوا ہے اور آپ فوراً اس کی زکوٰۃ دیں، نہیں، بلکہ آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے 40واں حصہ جو ہے 2.5% وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یعنی اگر تولے میں دیکھا جائے تو 7.5 تولے سونا میں زکوٰۃ ہے، اگر گرام میں دیکھا جائے تو 87 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5% اس کا نکلوا لیں، 40واں حصہ نکلوا لیں اور اس کی قیمت یا اس سونے کو الگ کروا کے آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ اس کے بعد چاندی ہے، چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے۔ چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے؟ چاندی جب آپ کے پاس 52.5 تولے ہو جائے، یعنی اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے تو پھر فرضی زکوٰۃ نہیں، ہاں اگر آپ نفلی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چاندی اگر آپ کے پاس 52.5 تولے 52 تولے ہے تو پھر آپ اس میں زکوٰۃ لازمی ادا کریں گے، اور 52 تولے کو 1 سال پورا گزر چکا ہو، 52 تولے کو 1 سال مکمل گزر چکا ہو، پھر اس میں سے آپ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے۔ یہ تولے میں تھا، اگر آپ گرام میں پوچھیں تو 612 گرام اگر آپ کے پاس چاندی ہے، یعنی 87 گرام سونا ہے یا 612 گرام چاندی ہے، تو اور ان میں 1 سال گزر چکا آپ کے پاس، آپ کی ملکیت میں یہ ہیں اور 1 سال ہو گیا آپ کی ملکیت میں ہی ہیں، تو پھر آپ کو ان میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ کتنا؟ 40واں حصہ، 2.5% اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کے بعد روپیہ پیسہ ہمارے پاس نقدی ہے، کرنسی ہے، وتجب الزکوٰۃ فی الاوراق النقدیہ لانہا بدل عن الفضة فتقوم مقامها، یعنی آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ ان پیسوں کا حساب لگا لیں، اگر وہ سونے یا چاندی کسی ایک کے نصاب کو پہنچ چکے ہیں، یعنی فار ایگزامپل آپ کے پاس سونا یا چاندی نہیں ہے لیکن آپ کے پاس بینک بیلنس اتنا ہے یا آپ کے پاس کرنسی اتنی ہے کہ اس سے آپ 7.5 تولے سونا خرید سکتے ہیں یا 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، اور ان پیسوں کو آپ کے پاس 1 سال گزر چکا ہے، تو آپ کو ان میں سونے چاندی کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یعنی آپ نے اپنی مالیت کا حساب لگانا ہے سونے چاندی کے ساتھ کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، کیا ان پیسوں سے 7.5 تولے یا 52.5 تولے سونا یا چاندی خرید سکتے ہیں؟ ہاں جی خرید سکتے ہیں، 1 سال ہو گیا اس برابر میرے پاس پیسے ہیں، تو آپ ان میں زکوٰۃ دیں گے۔ چوتھی چیز جو ہے جس میں زکوٰۃ ہے وہی عروض التجارہ، وہی کل ما اعدہ للتکسب والتجارہ من عقار وحیوان وطعام وشراب وسیارات، یعنی جو تجارتی اموال ہوتے ہیں جو ہم نے رکھے ہوتے ہیں تجارت کے لیے، یعنی کوئی ہمارے پاس پراپرٹی ہے، پلاٹ ہم نے لیے ہوئے ہیں، پراپرٹی ڈیلر نے لے کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہم انہیں بیچیں گے، ہمارے پاس جانور ہے یہ بھی کاروبار کے لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ انہیں بیچیں گے، جب بینیفٹ جب منافع ہوگا تب ہم انہیں بیچا کریں گے، وہ شراب کو کھانے پینے کی چیزیں یا کاریں یا گاڑیاں، یعنی ہم نے کچھ چیزیں سٹاک کی ہوئی ہیں کہ ہم جب ان کا ریٹ زیادہ ہوگا تب ہم انہیں فروخت کریں گے، تو ان میں آپ پر زکوٰۃ آئے گی۔ وَيُخْرِجُ رُبُعَ عُشْرٍ قِیمَتَهَا، یعنی آپ 1 سال بعد اپنی دکان کا حساب لگائیں گے اس میں کتنی مالیت کا سامان ہے، پھر اس میں سے اس کے 10 حصے کر کے
10 حصے کرنے ہیں اس ساری قیمت کے، 10 حصے میں سے آپ نے جو 10واں حصہ ہے اس کے پھر آگے 4 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ دیکھیں یہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اتنا زیادہ مال اس میں سے اتنا اگر آپ اللہ کے راستے، یہ دل کو سمجھانے والی بات ہوتی ہے کہ یار میرا مال کم ہو جائے گا، تھوڑا ہو جائے گا، کم پڑ جائے گا، نہیں ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کوئی اچھا بدلہ دے گا۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، اتنا سے مال کا لالچ کر لیتے ہیں کہ میں اپنی دکان کا حساب لگاؤں اور اس میں سے 10 حصے کر کے 10ویں حصے کے پھر آگے 4 حصے کر کے چوتھا حصہ 10ویں حصے کے پھر آگے 10واں حصہ سارا نہیں، آگے اس کے 4 حصے کرنے اور 4 حصے کر کے آپ نے اس میں سے ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، دیکھیں نا، تو اس سے آپ کا باقی مال جو ہے وہ آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ تھے وہ چیزیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے، اور کتنی زکوٰۃ فرض ہے اور کب فرض ہوتی ہے، وہ یہ تھی۔ اور اس کے علاوہ یعنی ہم نے 4 چیزیں پڑھی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے جو چیز پڑھی ہے جس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ زمینی پیداوار ہے، اور اس میں زکوٰۃ کب فرض ہوتی؟ فوراً ہی فرض ہو جاتی ہے۔ کتنی فرض ہو؟ یعنی جس دن ہم نے اس کی کٹائی کی ہے، جس دن ہمارے وہ قبضے میں آئی ہے وہ چیز، چاہے وہ گندم ہے، چاہے وہ کپاس ہے، چاہے وہ چنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی جنس ہے، اسے جس دن ہم نے کٹائی کی، جس دن ہمارے قبضے میں، اسی دن ہم نے اس کا 10واں یا 20واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ 10واں حصہ کب کرنا ہے؟ جب ہم نے اس پر کوئی خرچہ نہ کیا ہو، پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملتا رہا ہو۔ 20واں حصہ کب ہم نے خرچ کرنا؟ جب ہم نے اس پر انویسٹ کی ہو، جب ہم نے اس پر پیسہ لگایا ہو، تب ہم اس میں سے 20واں حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ دوسری چیز ہم نے پڑھی ہے یعنی کہ جانور ہیں، جانور، اونٹ، گائے، بکری، ان میں زکوٰۃ ہے۔ کب؟ جب اونٹ آپ کے پاس 5 یا اس سے اوپر ہوں۔ اگر 5 سے کم ہے تو ان میں زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، نفلی دے سکتے آپ۔ اونٹ ہوں 5 ہوں، گائے ہو 30 ہوں یا 30 سے اوپر ہوں، بکریاں ہوں 40 ہوں یا 40 سے اوپر ہوں، پھر ان میں زکوٰۃ ہے۔ اور کب ہے؟ جب ان کو 1 سال گزر چکے، پھر آپ پر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اسی طرح جو تیسری چیز ہم نے پڑھی ہے وہ سونا چاندی پڑا ہے، یعنی سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولے ہے یا چاندی آپ کے پاس 52.5 تولے، تو اس میں 40واں حصہ یعنی 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کب؟ جب آپ کے پاس سال گزر جائے، آپ کے ہاتھ میں، آپ کے انڈر میں یہ سونا ہے اور اب آپ کے پاس اسے سال 1 ہو گیا ہے، تو آپ اس میں سال بعد زکوٰۃ دیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہم نے نقدی کے بارے میں پڑھا ہے کہ نقدی یعنی پیسوں میں، بینک بیلنس جو ہوتا ہے ان میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن کب؟ جب آپ کے پاس وہ سونے چاندی کی مالیت کے برابر پیسے ہوں۔ چوتھی چیز جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے یہ اپنا تجارتی سامان، جو آپ نے پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہیں یا چینس خرید کے رکھی ہوئی، یہ جو چیزیں خرید کر رکھی ہیں کہ اس کا ہمیں پروفٹ آئے گی، تو اس کا سال بعد آپ نے اندازہ لگانا ہے، دیکھنا اس کی قیمت، چاہے وہ آپ کو نقصان میں ہی کیوں نہ جا رہی، مطلب فار ایگزامپل کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے سال پہلے خریدی تھی چیز، کوئی بھی آپ نے خریدی تھی سال پہلے، حساب لگا لیتے ہیں ہم، فار ایگزامپل کوئی گاڑی خریدی تھی، آپ نے کہا کہ چلو سال بعد ہم اسے بیچیں گے، فائدہ دے گی، لیکن آپ کو سال بعد بیچتے ہوئے وہ نقصان دے رہی ہے، خسارہ دے رہی ہے، زکوٰۃ پھر بھی آپ کو لاگو ہوگی، زکوٰۃ پھر بھی آپ نے دینی۔ ایسی چیزیں، یا ایسے کوئی پلاٹ ہے آپ نے خریدا تھا، آپ نے کہا تھا سال بعد میں اسے بیچوں گا، اس کے منافع ملے گا، لیکن سال بعد اس کی قیمت لو ہو گئی ہے، نیچے چلے گئی ہے، تو اب بھی آپ پر زکوٰۃ ہے، جتنی ابھی وہ بن رہی ہے، یہ نہیں کہ جتنی آپ نے خریدی تھی، موجودہ سال بعد آپ نے دیکھنی ہے اس کی قیمت کتنی ہے، اس کی قیمت سے آپ نے پھر جو ہے 10 حصے کرنے ہیں، 10 حصے کرنے کے بعد آپ نے اس 10ویں حصے کا چوتھا حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ پھر یہ زکوٰۃ دینی کسے ہے؟ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ تو ہم دیں گے، لیکن ہم آگے دیں کہ نہیں؟ تو یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، جہاں پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، جہاں پر فرضی زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 60 یعنی 60 میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یعنی جو صدقات ہے، یعنی جو زکوٰۃ ہے، سب سے پہلے کسے دیکھنا؟ والمساکین یعنی للفقراء والمساکین، یعنی پہلے دو جو بندے ہیں وہ فقیر یا مسکین کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، فقیر یا مسکین کو۔ فقیر مسکین کیا ہوتے ہیں؟ هم الذین لا یجدون کفایۃ وکفایۃ عائلتہم، یعنی کہ ایسے جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنے
ان کے پاس سورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنا پیٹ پال لیں یا اپنے گھر والوں کا پیٹ پال لیں یا ان کی کفالت کر لیں، یا ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے یا ان کے پاس خوراک نہیں ہے یا ان کی کوئی اتنی آمدنی نہیں ہے جس سے وہ اپنا گزر بسر کر سکیں، تو آپ انہیں زکوٰۃ دیں گے۔ دوسرا مصرف کون سا ہے؟ یعنی یہ جو آج کل غریب ایسے مانگتے ہیں نا، انہیں ایسے مانگنا نہیں چاہیے۔ یعنی کیسے؟ یعنی جنہیں ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ مانگتے ہیں، ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کا نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا دیا وہ بہت کچھ ہے، پھر بھی سوال کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام نے فرمایا من سأل الناس اموالهم تکثرا فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کر مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے لیکن پھر بھی لوگوں سے سوال کرتا ہے، تو اللہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے اس نیت سے کہ اس کا مال زیادہ ہو جائے، یعنی اسے ضرورت نہیں ہے، اس کی زندگی گزر رہی ہے لیکن پھر بھی مانگتا ہے کہ میرا مال زیادہ ہو جائے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، وہ آگ کا سوال کر رہا ہے لوگوں سے، یعنی وہ آگ لے رہا ہے۔ فَلْيَسْتَقِلَّ وَلْيَسْتَكْثِرْ، اب جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی قبر میں اپنے لیے آگ زیادہ کر لے یا کم کر لے، یعنی بلا ضرورت لوگوں سے سوال نہیں کرنا چاہیے، ایسے اب مانگنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طرح ہے تیسرا جو ہے العاملون علیہ، یعنی کچھ ایسی ہوتی ہیں، کچھ ویلفیئر سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں جو زکوٰۃ لوگوں سے لیتی ہیں اور پھر آگے غریبوں میں تقسیم کرتی ہیں، یعنی کچھ زکوٰۃ کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں، کچھ ایسے لوگوں نے آپس میں بنائے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا، ان کے جو ملازمین ہوں گے، اس زکوٰۃ کمیٹی کے جو ملازمین ہیں، ان کی تنخواہیں بھی اسی زکوٰۃ میں سے دیں گی، یعنی جو لوگوں سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے لاتے ہیں پھر آگے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ جو کمیٹی نے ملازم رکھے ہوئے نا زکوٰۃ اکٹھا کرنے والی، یہ لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ اسی زکوٰۃ میں دی جائیں گی۔ یعنی یہ تیسرا تھا مصرف جو زکوٰۃ کے اہل ہیں، یعنی جو لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں اور پھر آگے دیتے ہیں، غریبوں تک پہنچاتے ہیں، تو ان کی سیلری وہ اسی زکوٰۃ کے مال سے جائے گی۔ اور اسی طرح المؤلفۃ قلوبہم، یعنی کہ جن کی تالیف قلبی کرنا مقصد ہو، یعنی کچھ ایسے غیر مسلم ہیں جو اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں یا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، پھر بھی آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ یہ مزید اسلام کے قریب آ جائیں۔ یا کچھ ایسے غیر مسلم ہیں جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے اور ان کے پاس ابھی اتنا وہ مال نہیں ہے جس سے وہ اپنی زندگی بسر کر سکیں، تو آپ ان کی دل رکھنے کے لیے آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ اسلام میں آئیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اب اگر آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہو آپ انہیں دیں۔ یعنی کوئی ایسے غیر مسلم ہیں جو اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، پھر بھی آپ زکوٰۃ انہیں دے سکتے ہیں تاکہ یہ اسلام کے قریب آئیں، انہیں پتہ چلے کہ یار اسلام میں لوگوں کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ یا پھر وہ اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی ایسے مال نہیں ہے، تو پھر بھی آپ ان کے ساتھ تعاون کریں۔ الرقاء وهم الارقاء، یعنی کہ ایسے غلام جنہوں نے اپنے آقاؤں کے ساتھ مکاتبت کی ہوتی ہے کہ میرے پاس اگر اتنا مال ہے یا آپ مجھ سے اتنا مال لے لیں اور مجھے آزاد دے دیں، یعنی کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ایک ایگریمنٹ کر لیتا ہے کہ مجھ سے آپ اتنے پیسے لے لیں، اتنے مال لے لیں، اتنے سال میں آپ کو یہ ساری قسطیں ادا کر دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں۔ تو ایسے غلاموں کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ لے، آپ کو زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ اپنے مالک کو اپنی قسط دے لیں تاکہ آپ آزاد ہو جائیں۔ یا پھر ایسے لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوتے ہیں، یعنی مقروض لوگ ہوتے ہیں اور اتنا ان پر قرضہ چڑھ جاتا ہے کہ وہ اب زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں، تو انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی جو مجاہد اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ابن السبیل، یعنی جو مسافر ہے انہیں بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ سفر پر جا رہا تھا، راستے میں جیب کٹ گئی یا کچھ ایسا ہوا کہ اس کے پاس کھانے پینے کا اب سامان نہیں، لیکن اب آگے سفر بہت زیادہ ہے اور اس کے پاس کوئی اسے وسائل نہیں ہے کہ وہ اب آگے سفر کر سکے، تو آپ اسے زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کی چیزیں اور کتنا ہے اور کنہیں دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ ہم اگر زکوٰۃ کے آپ اہل نہیں بھی ہیں، یعنی آپ کے پاس اتنا مال نہیں بھی ہے، تو پھر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے، خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں، جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ آپ علیہ السلام اس مہینے میں زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، ہمیں سحری و افطاری کا اہتمام کروانا چاہیے، لوگوں کو، غریبوں کو ان کے زیادہ سے فطرانے سے ہٹ کر بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ وہ عید کی خوشیوں میں ہم مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں